यीशु मसीह के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुचे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस की अजीम सच्चाइयां आपके पास लेकर आते हैं। हम सुच्चे मोती चुन चुन कर बाइबल मुकद्दस में से आपके पास लेकर आते हैं। बाइबल मुकद्दस बज़ाते खुद से एक सुच्चे मोतियों का मजमुआ है और आज जिस चीज़ पर हम बात करेंगे, जिस मौजू को हम महवे गुफ्तगू लाएंगे, वो है पाकीज़गी, सेंटिफिकेशन। और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे पास्टर प्रोफेसर एल्फ्रेड याकूब। ये पास्टर हैं ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के और तदरीसी खिदमात अंजाम देते हैं अल्फ़ा ओमेगा बाइबल कॉलेज में। प्रोफेसर, आपको वेलकम करते हैं सुचे मोती प्रोग्राम में। और जैसा आप स्टूडेंट्स को हमेशा सिखाते हैं, आज भी आपके स्टूडेंट आपके साथ होंगे और बहुत सारे लोग जो बाइबल के तालिब इल्म हैं, जो एक तलब रखते हैं खुदा के कलाम की, वो भी आपकी बातें सुनेंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम करेंगे एक दुआ और इस दुआ में रहनुमाई करेंगे प्रोफेसर पास्टर एल्फ्रेड साहब। आए हम खुदा के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और खुदा का शुक्र करें इस मौका के लिए जो उसने हमें बख्शा कि हम इस प्रोग्राम के वसीला से खुदा के कलाम की बातों को जान सकें और अपनी रूहानी ज़िंदगी, मसीह ज़िंदगी को बेहतर बनने का एक और मौका बख्श सकें। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। खुदावंद, हम इस तमाम तर चैनल के इंतज़ाम फजल टीवी के लिए और इस प्रोग्राम सुच्चे मोती के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और खुदा हम तेरे बंदा की इस खिदमत, बिशप डोमिनिक जावेद की इस तमाम तर खिदमत और काविश के लिए जिसमें तेरा फजल शामिल है, हम तेरा शुक्र करते हैं। आज जब हम तेरे कलाम में से खुदा पाकीज़गी के बारे में सीखें, फजल बख्श कि हमारी ज़िंदगियों में तेरी पाकीज़गी और ज़्यादा खुदा गहरी होती जाए और हम और ज़्यादा तेरी खिदमत के लिए, तेरी गवाही के लिए लायक बन सकें। मसीह यीशु के बाइस बरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। नाज़रीन, आइए हम कलाम मुक़द्दस में से आज की तलावत करेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब, मैं 19 से 21 आयत तक कलाम मुक़द्दस की तलावत करूँगा। किताब मुक़द्दस में लिखा है, और जो कोई खुदावंद का नाम लेता है और नाराज़गी से बाज रहे, जो कोई खुदावंद का नाम लेता है, नाराज़गी से बाज रहे। बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं, बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी। बाज़ इज़्ज़त और बाज़ ज़िल्लत के लिए, बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने तई पाक करेगा, वो इज़्ज़त का बर्तन और मुक़द्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। नाज़रीन, आज हमने किताब मुक़द्दस में से बड़ी प्यारी बात, मैं 21 आयत को दोबारा से मैं पढ़े देता हूँ। बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने तई पाक करेगा, वो इज़्ज़त का बर्तन और मुक़द्दस बनेगा। जो अपने तई अलग करेगा, पाक करेगा, वही इज़्ज़त का बर्तन होगा। और बात वाज़ह है कि पाकीज़गी, इज़्ज़त अगर हम चाहते हैं तो पाकीज़गी बड़ी ज़रूरी है। बग़ैर पाकीज़गी के इज़्ज़त नहीं है। पाक होना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर जैसा है कि जो कोई नाम लेता है, नाराज़गी से बाज रहे, रास्त बातें उसके अंदर आना चाहिए। प्रोफेसर, आज हम पाकीज़गी के बारे में किताब मुक़द्दस में से हमने बड़ा एक अहम और ये बड़ा आलमाना मौजू है पाकीज़गी। पाकीज़गी हकीकत में खुदा का शेवा है।
خدا پاک ہے اور خدا نے اگر ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک رہیں. بالکل. اسی لیے اس نے کہا کہ ان سے الگ رہو، یعنی کہ ناپاک لوگوں سے، ناپاک چیزوں سے الگ رہیں. اور مسیحی زندگی میں پاکیزگی جو خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ خدا پاک ہے، یہ کس طرح ہم پاکیزگی اور خدا کے لوگوں کا اور خدا کا تعلق دیکھتے ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، اور سچے موتی کے پروگرام کے لیے خدا کا شکر، اور فضل ٹیلی ویژن کے سارے انتظام کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں. بڑا خوبصورت موضوع ہے، جلدی سے ہم اس کی طرف واپس بڑھتے ہیں. یہ کیسے آپس میں کنیکٹڈ ہیں، لیکن جیسے کہ ابھی آپ نے حوالہ پڑھا دوسرے تیموتھیوس میں سے، اس میں ایک اپنے آپ کو علیحدہ کرنے اور سیپریٹ کرنے کی بات کی جا رہی. پاکیزگی جو ہے بائبلی صورت میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پاکیزگی میں سیپریشن کا، اپنے آپ کو علیحدہ کرنا دنیا سے، دنیا کے مزاج سے، دنیا کے ذائقوں سے، گناہ آلودہ تصورات، ذائقوں سے، رجحانات سے. تو سیپریشن کا جو کنسپٹ، اور ابھی جو آپ نے ایک کلیدی آیت پڑھی ہے، اس میں ہمیں یہی جو ہے ایک مین بنیادی اس کا پیغام ملتا ہے. باقی بات جو آپ نے کہی کہ اس کا خدا کے ساتھ جو آپ نے تعلق جو بتایا، ہم جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور جو بائبلی تصور ہے پاکیزگی کا اور مسیحی اعتقاد کا، مسیحی رشتے کا جو خدا کے ساتھ رشتہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس پاک خدا کے ساتھ رشتہ ہے، یہ اس خدا کے ساتھ ایک کنیکشن، ایک رابطہ ہے جو پاک ہے، جو اپنے تمام تر کاموں میں پاک ہے، جو اپنے تمام تر کاموں میں راست ہے، جو اپنے تمام تر منصوبوں میں راست ہے. تو کرسچن ہولینس جو ہے، جو مسیحی، جس کو ہم بائبلی پاکیزگی کہتے ہیں، مسیحی پاکیزگی، وہ خدا کی ذات میں سے نکلتی ہے. وہ ہمیں ہمارے خدا کے ساتھ رشتے میں پیوست ہونے کے باعث خدا کی طرف سے ہم میں منتقل کی جاتی ہے. غرض کہ خدا خود سے بھی چاہتا ہے کہ ہم پاک رہیں. جی، اور بائبل کہتی ہے پاک بنو جیسا کہ تمہارا بلانے والا پاک ہے. تم سب پاک بلاوے کے لیے بلائے گئے ہو. ہم اکثر اپنی زندگی میں اپنے بلاوے ڈھونڈتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، روحانی نعمتوں کی آرزو کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے تم سب اولین جو آپ کی لائف پہ کالنگ ہے، خدا نے اسی لیے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کو دنیا کی تاریکی کی کہ چنگل سے، گناہ کی بادشاہی سے نکال لے اور ویسے بنائے جیسا وہ چاہتا تھا کہ انسان ہو، یعنی جیسے خدا ہے، خدا کی صورت میں، جیسے کہ آپ نے بھی بات کی. Professor, we are constructing a very beautiful building Oh yeah, God on bless. sanctification. خدا سے پاکیزگی نکلی ہے. اب ایک میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ پاکیزگی چونکہ خدا سے نکلی ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک ہوں، اور جیسا لکھا ہے کہ پاک بنو جیسا آپ نے فرمایا. اب یہ پاک بننا کیا ایک بار کا ہی عمل ہے؟ ایک بار ہم پاک ہو گئے جی، اور کیا پھر وہ پاکیزگی ہمیشہ ہی قائم ہے؟ پاکیزگی کو آپ ڈیفائن کریں گے دو چیزوں میں، ہماری جسمانی اور روحانی پاکیزگی کو بھی. دیکھیں، جب ہم بائبل مقدس میں پاکیزگی کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو اس سے پہلے ایک مسکنسیپشن ہے جو ہمیں، جو جنرلی عوام الناس میں اور آپ کلیسیوں میں دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکیزگی کا تعلق صرف اور صرف جینڈر پیورٹی سے ہے، یعنی کہ جنسی پاکیزگی سے ہے. یہ صرف پاکیزگی کا ایک اسپیکٹ، پہلو ہے. جبکہ اگر آپ کلی طور پہ دیکھیں تو خدا آپ کو، جیسے کہ آپ نے حوالہ بھی پڑھا تیموتھیوس کا، اور بے شمار اور حوالہ جات بھی بائبل مقدس کے ہیں، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خدا آپ سے، آپ کی سوچوں میں، آپ کے منطق میں، آپ کے منصوبوں میں، آپ کے فیصلوں میں، خدا آپ سے کچھ ایسی توقع رکھتا ہے کہ جیسا وہ ہے، پاک بنو جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے، آپ ویسے بنیں. تو جہاں پر آپ خدا کے اس معیار کو، بائبلی معیار کو مسترد کرتے ہیں، اس سے ہٹ جاتے ہیں، تو یہ ہے جہاں سے ناپاکی شروع ہوتی. یعنی کہ بدکار سے مراد بھی ناپاک ہے. جی ایگزیکٹلی. دیکھیں، اگر ہم صرف ان چیزوں کو جنسی طور پہ لیتے ہیں
کہ پاکیزگی شاید جنسی معیار کے مطابق ہے. نو، یہ آپ کی سوچوں کے مطابق بھی ہے. آپ کی سوچیں خدا کے کلام کے ساتھ کتنی ہیں. آپ کسی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کسی کا اگر نقصان کر رہے ہیں تو کیا آپ بائبل مقدس کے معیار کے مطابق کہاں پر فٹ ہوتے ہیں؟ یا اگر آپ کچھ سوچ رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، کیا وہ خدا کے معیار کے مطابق ہے؟ کہیں وہ خدا کے کلام کو دتکار تو نہیں رہی؟ تو یہ چیزیں آپ کو خدا کے معیار سے جب باہر لے جاتی ہیں تو یو آر آؤٹ آف دا سرکمفرنس، اس احاطے سے آپ باہر ہیں جو پاکیزگی کا احاطہ ہے. میں پھر اپنے سوال کی طرف تھوڑا سا لوٹتا جی. ہوں کہ کیا پاکیزگی ایک بار جی میں اسی کی طرف آؤں گا. کیا یہ ایک ہی بار کا عمل ہے یا یہ ہماری زندگی میں چلتی رہتی ہے؟ تو اس کو بڑے دھیان سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بائبل مقدس میں سے اس چیز کو دیکھتے ہیں تو بہت سے اس پر خیالات پائے جاتے ہیں. ایک جو علم الہیات کے ماہرین ہیں وہ اس بات پر بضد ہیں کہ ایک بار جب آپ نے نجات پائی ہے، مسیح کو قبول کیا ہے، تو اسی وقت آپ پاک ٹھہرا دیے گئے ہیں. لیکن اگر ہم بائبل کی کلی تعلیم کو دیکھیں تو دو باتیں ہیں. نمبر 1، ایک تو آپ کے پاس وہ ہے جو کانسیکریٹڈ سٹیٹس، پاکیزگی کا آپ کو سٹیٹس، رتبہ بخش دیا گیا ہے جب آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں. اور اگر آپ حوالہ دیکھیں پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 11ویں آیت لکھا ہے، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے. بلکہ پاسٹر جی اگر ہم نامی آیت سے پڑھیں اسے، جی میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. جی کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم. بعض تم میں سے ایسے ہی تھے، بھی، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خداوند خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے. ناظرین، اس پر ہم مفصل بات کریں گے. یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا. لیتے ہیں شارٹ بریک، کہیں نہ جائیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی اور میں ہوں آپ کا میزبان بشپ ڈومنک جاوید. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے ایک آیت کو پڑھا. اس 11ویں آیت کو میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں. اور بعض تم میں سے ایسے ہی تھے بھی، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے. جی، اس کے متعلق پروفیسر صاحب کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات، یہ آیت از خود اپنے اندر ہمیں بڑی ایک ریالٹی بتا رہی کہ جب آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، آپ اسے قبول کرتے ہیں آن دا اسپاٹ. جیسے ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے، ابراہیم خدا پر ایمان لائے، یہ اس کے حق میں راست بازی گنا گیا. جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں، خدا جو پاک ہے اس کی پاکیزگی ہماری زندگی میں منتقل ہوتی ہے اور ہم پاک ٹھہرائے جاتے ہیں. وی آر کانسیکریٹڈ ان آر اسٹیٹس. اور یہی چیز اگر آپ گنتی 8:17 میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں مصر سے جو رہائی ہے بنی اسرائیل کی، جو ایک انسان کی گناہ میں سے رہائی کو، گناہ کی غلامی میں سے نکلنے کو پیش کرتی ہے. خداوند کہتا ہے کہ جس دن میں نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا اور تمہیں نکالا، گنتی 8:17 میں، اسی دن میں نے تمہیں اپنے لیے مقدس ٹھہرا دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح جب سلیب پر جان دے رہے تھے تو اس ڈاکو نے جب اسے قبول کیا، اس نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور جیسے آپ نے پڑھا، آسمان میں کسی ناپاک یا ناپاک کام کرنے والے کا کوئی کام ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے. بنیاد ہی اس کی ہماری خدا کے کلام میں یہ ہے. پہلی بات، انسٹنٹ، فوری طور پہ آپ کی زندگی میں خدا کی پاکیزگی جو ہے وہ منتقل کی جاتی ہے اور پھر آپ خدا کے سامنے پاک ہونے کے باعث، لکھا ہے اس پاکیزگی کے طالب ہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکے گا. مبارک ہیں جو پاک دل ہیں، وہی خدا کو دیکھ سکیں گے، اپنی زندگی میں منظر پر دیکھ سکیں گے.
لیکن اس کے ساتھ جو آپ کا کویسچن ہے، ایک تو یہ چیز ہے، لیکن جب ہم بائبل کی کلی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے خدا ہماری زندگی میں جو ایک بار کام کر چکا ہے، اس کے بعد وہ ہماری زندگی میں جو ایک پاکیزگی کا عمل جو ہے اس کو جاری بھی رکھتا ہے، اور ہم اپنی جو گناہ آلودہ زندگی ہے جب ہم اس میں سے نکلتے ہیں تو ہماری روح تو پاک کر دی گئی ہے، مسیح کے خون سے ہم خرید لیے گئے ہیں، لیکن sometimes it takes time to leave many of the old tendencies، پرانی بہت سی رغبتوں کو۔ تو اس کے لیے آپ حوالہ لکھ سکتے ہیں، اور اس کو تھیولوجیکلی علم الہیات کی روح سے کہتے ہیں پروگریسو سینکٹیفیکیشن، بتدریج، درجہ بدرجہ، جو گریجولی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں آتی ہے۔ مثلا اگر آپ فلپیوں اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت، 12ویں سے 14ویں آیت دیکھیں تو وہ کہتا ہے، اور یہ وہ کلیسیا کو کہہ رہا ہے، یہ وہ گناہ گاروں کو نہیں کہہ رہا جب پولس لکھ رہا ہے، یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، گرچہ میں اس پاکیزگی کو حاصل کر چکا ہوں، لیکن اس کا مطلب ہے ایک پیراللی، اس کے متوازی ایک اور بات حقیقت بھی رونما ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح نے مجھے پکڑا تھا، جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھتا ہوں اور نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ اسی طرح پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 2 آیت کہتی ہے کہ یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں، تمہارا بلانے والا پاک ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ پہلا تسلنیکیوں 5:23-24، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خدا یسوع مسیح کے آنے تک پورے بے عیب محفوظ رہیں۔ تو اگر آپ پاک ہو گئے ہیں تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تمہیں پاک کرے؟ کیوں بار بار بائبل مقدس میں ہمیں کہا جاتا ہے پرانی چیزیں اتارو، نئی پوشاک پہنو؟ سو اس کا مطلب ہے کہ ایک سینکٹیفیکیشن وہ ہے جو خدا نے پرماننٹلی کاملاً آپ کی زندگی میں وہ کام کر دیا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو مؤثر رکھنے کے لیے، جس کی آگے ہم بات بھی کریں گے کہ کیا اس میں نتائج پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس کو مؤثر کرنے کے لیے اور اس کی خدا کے اجر کو حاصل کرنے کے لیے ضرور ہے کہ ہم مسلسل پاکیزگی میں آگے بڑھیں۔ پاکیزگی کو اور اس کے اجر کو حاصل کرنے کے لیے یہ تمام لوازمات ضروری ہیں۔ پروفیسر صاحب، ایک اور بات میں دل میں رکھتا ہوں کہ ناظرین اس بات کو جانیں اور جانچیں بھی کہ خدا جو ہے، جیسے اب تو طے ہے کہ خدا پاک ہے اور پاکیزگی چاہتا ہے، خدا ہماری زندگی میں پاکیزگی کے لیے کن کن ذرائع کو عمل میں لاتا ہے؟ کون کون سے ایسی چیزیں، ایسے ٹولز وہ لے لیتا ہے کہ ہم پاک ٹھہریں اور پاکیزگی کی طرف ہی راغب رہیں، ہماری زندگیاں پاک ہوں اور خداوند کے لائق بھی ٹھہریں؟ جی بشپ صاحب، یہ ایک بڑا یوزفل اور عملی پریکٹیکل کویسچن ہے جو آپ نے کیا، اور یہ ہمارے ناظرین کو بھی اور ہم سب کو مدد دے گا جب ہمارے ہاتھ میں ٹولز آ جاتے ہیں، ذرائع آ جاتے ہیں، تو پھر ہم اس سے کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، ہم کام کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کو جب آپ دیکھیں تو ہمیں 2 چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ ایکٹیویٹی آف دا ہولی اسپرٹ، مسیح کے کام کی بنیاد پہ، نمبر 1۔ سو اس کا ٹول سب سے بڑا ہے، لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں ہمیں بار بار وہ کہتا ہے پاک بنو۔ اس کا مطلب ہے ایک ہماری کوآپریشن بھی ہے، ایک ہماری ولنگنس بھی ہے، ایک ہماری رضامندی ہے، ایک روح ہو گیا اور پھر دوسرے ہم، اور اس کے بعد ییلڈنگ۔ آپ کتنا ییلڈ کرتے ہیں؟ بنی اسرائیل 40 دنوں کا سفر تھا، انہوں نے ییلڈ نہیں کیا خدا کے حضور، خدا کے پاک معیار کے حضور، تو کیا ہوا؟ وہ وہیں پہ ٹھہرے رہے۔ 40 دنوں کا سفر 40 سالوں پر مبنی تھا۔ تو اس لیے ایک تو چیز یہ بنیاد، آپ کے کویسچن کا جو جواب ہے، آنسر اس کی بنیاد یہ ہے۔ تو وہ ٹولز کیا ہیں اب جو ہمیں خدا نے فراہم کیے اور ہم نے ان کو کیسے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے؟ نمبر 1، ہمیں خدا کا کلام کہتا ہے، سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ خدا خود پاکیزگی کو شروع کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی پچھلے حوالے میں کرنتھیوں کے حوالے میں دیکھا، تیموتھیوس میں دیکھا۔ پھر ہمیں نظر آتے ہیں مختلف ذرائع، اور جتنے بھی آپ اس
پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کے اوپر، ان روحانی باتوں پر غور کریں. یہ آپ کی زندگی میں خدا کے ساتھ رشتے میں پاکیزگی کو پیدا کرنے میں اور بڑھانے میں آپ کی مدد کریں گے. نمبر 1 دا ورڈ آف گاڈ، خدا کا کلام. زبور نویس کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. آپ کو آپ کی زندگی میں آپ کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے، نظریہ ہے. آپ کو تھیولوجی کی ضرورت ہے، آپ کو خدا کی آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے. ان خیالات کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کے خیالات کے ساتھ آمیزش میں آ سکیں اور آپ کے خیالات کو مغلوب کر سکیں. خدا کے کلام میں قدرت ہے شفا کی، تبدیلی کی، فیصلوں کی تبدیلی کی، جذبات کی تبدیلی کی، زندگی کی تبدیلی کی، آپ کے رخ کی تبدیلی کی. اور خدا یسوع مسیح نے کہا انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے. بے شک، بے شک، یوحنا 17:17 میں. بے شک تیرا کلام سچائی ہے. اور ایک اور بات کو ہم دیکھ لیں چلتے چلتے، ایک پروفیسر ہم دیکھتے ہیں پاکیزگی کو ہم نے دیکھا، جی پاک ہونے کو دیکھا، اور پھر خدا ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے کہ ہم پاک رہیں. پھر ہم نے ان ٹولز کو بھی دیکھا کہ جن کے جو خدا چاہتا ہے ان ذرائع کو لیتا ہے جس سے ہم پاک ہو جائیں. اور پھر ایک بات، یہ سارا کچھ تو ایک طے ہے. پاکیزگی، سینٹیفیکیشن از موسٹ امپورٹنٹ ان کرسچینٹی. جی بالکل. اور پھر اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ پاکیزگی کے بارے میں ہے، اور پاک ہونا کیوں ضروری ٹھہرا ہے کہ ہم پاک کیوں ہو جائیں؟ اچھا، یہ بڑی زبردست بات ہے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو اس سے تھوڑا سا پہلے، کیونکہ ناظرین یہ نہ سمجھ جائیں کہ صرف ایک ہی ٹول ہے خدا یسوع مسیح کا خون، وہ بھی ہمیں کلینز کرتا ہے. عبرانیوں 13:12 میں اس نے اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا. پھر خدا بعض دفعہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے، اور اس تنبیہ کرنے کے وسیلے سے چسٹائزمنٹ جس کو انگلش میں کہا گیا ہے، عبرانیوں 12واں باب 10ویں 11ویں آیت، تاکہ ہم اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں. خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، کئی جگہ پہ ہمیں روکتا ہے، کئی جگہ پہ ہماری درستگی کرتا ہے. پھر جب ہم خدا ان کے آگے ییلڈ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، تو خدا رومیو 6:19 میں ہم دیکھتے ہیں کہ تب خدا ہماری زندگی میں ہماری اوبیڈینس کے نتیجے میں جب ہم اپنے آپ کو چینج ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں، خدا ہماری زندگی میں پاکیزگی کا کام کرتا ہے. اس لیے لکھا ہے 2 کرنتھیوں 7:1 میں، خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. آپ کے کوشچن کی طرف، مین کوشچن کی طرف آتے ہیں، کیوں؟ کیا سے پیدا ہوتا ہے؟ کیا ریزلٹس نکلتے ہیں؟ کیا اثر ہے اس کا جو پیدا ہوتا ہے؟ ضروری کیوں ہے؟ ضروری کیوں ہے؟ سر ضروری یہ اس لیے ہے، سب سے پہلی بات، our existence depends on God. ہم خدا کی وجہ سے ہیں، ہمارا وجود خدا کی وجہ سے، ابدیت میں بھی ہم خدا کی وجہ سے ہیں. خدا پاک ہے. God cannot tolerate sin, impurity. اس لیے آپ نے جو حوالہ شروع میں پڑھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ کون خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکیں گے. اٹس ویری کلیئر. تو پہلی تو چیز، تو آپ کا جو کوشچن ہے یہ کیوں ضروری ہے، میں آپ کو کچھ ہزار سال پیچھے کا ایک رخ جو ہے اس کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. خاص طور پہ وہ لوگ جو خدمت کر رہے ہیں اور مسیح زندگی میں کچھ اپنی میچورٹی میں آگے بڑھ گئے ہیں. یسایہ 6 باب، جس سال عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو، اور پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند اس کو پاک کرتا ہے. جب میں اس چیپٹر کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں سے ایک عجیب اور بڑا خوبصورت تجربہ ملتا ہے. 6 باب ہے. یسایہ کہتا ہے میں تو نجس لب لوگوں میں رہتا ہوں. اوپر سے پاکیزگی کا کام ہوا ہے، کوئلہ لگایا گیا ہے. جب وہ سینٹیفائی ہو جاتا ہے اس کے بعد سے اس کی کیسی ورڈنگ ہے، ہائے میں کیسا کم بخت، وہ ریئلائز کرتا ہے کہ خدا کی پاکیزگی اور میرا جو سٹینڈرڈ ہے اس میں بہت فرق ہے. اور یاد رکھیں پاکیزگی کا کام اوپر سے شروع ہوتا ہے، اور اس نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں یہ سب کچھ پورا کیا ہے. اور سر پھر ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد سے اس کی پروفیٹک منسٹری کھڑی ہوتی ہے. 6 باب اور اس کے بعد تقریباً اس کے 66 ابواب ہیں
جب اس کو خدا کی پاکیزگی کا مکاشفہ اور تجربہ مل گیا، اس کی خدمت کا والیوم جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہوا۔ چھٹے باب تک اس کی خدمت ختم ہو سکتی تھی، لیکن وہ پھر 7واں، پھر 17واں، پھر 20واں، پھر 30واں، پھر 50واں، پھر 60واں، 66، اس کی خدمت کا جو والیوم ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا۔ ہلیلویہ، اس لیے ہلیلویہ۔ پاکیزگی ضروری ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ کیوں ضروری ہے، ہم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں، جب تک وہ خدا کے پاک سٹینڈرڈز کے مطابق ییلڈ نہیں کر سکے، وہ اپنے اس اجر میراث تک نہیں بڑھ سکے۔ تیسری بات یہ کہ 2 تیموتھیوس 2:21، ہم اس وقت تک خداوند کے ان نیک کاموں کے لیے جو وہ ہمارے لیے رکھتا ہے، ہم ان کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک ہم اپنے آپ کو خداوند کے سرنڈر نہیں کریں گے۔ پس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا، وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور اپنے مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور آخری بات، خداوند نے اس میں ایمانداروں کے لیے ایک انہیریٹنس رکھی ہے۔ آپ اس جلال اور کمال تک کیوں نہیں پہنچ پاتے جو خداوند نے اس دنیا میں آپ کے لیے رکھا ہے؟ اور اس کے لیے اعمال 26 باب اور اس کی 18ویں آیت کہتی ہے، اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ یس، اس لیے خداوند کے پاکیزگی کے معیار کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اور پیش کرنا، قربانیاں دینا ضروری ہے۔ خداوند کے معیار کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہم استوار کریں، یہ آج کے اس گفتگو کا مین موضوع تھا کہ ہم پاک رہیں، کیونکہ خدا پاک ہے، ہم میں پاکیزگی چاہتا ہے۔ بڑی لمبی گفتگو ہم کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں پاک ہونے سے متعلق تقریباً 408 آیات موجود ہیں، اور پھر پاکیزگی کا تذکرہ تقریباً 24 آیات میں ہوتا ہے، اور پاکیزہ اور پاکیزہ زندگی سے تعلق 5 آیات میں، اور بہت ساری اور بھی آیات جو ہیں سینٹیفیکیشن کے متعلق، پاکیزہ زندگی کے متعلق، اگر ہم کل ملا کر دیکھیں تو تقریباً 1066 آیات موجود ہیں۔ اتنی لمبی گفتگو شاید ہمارے لیے سہل نہ ہو۔ ہم جتنی گفتگو پاکیزگی کے بارے میں کر پائے ہیں، اس کا تعلق یہی ہے کہ خدا پاک ہے، ناپاکی کو پسند نہیں کرتا، چاہتا ہے کہ ہم پاک ہوں، پاکیزہ ہوں، اس کے لوگوں میں شامل ہوں، اور ہم اور خدا جیسا اس نے ہمیں چاہا کہ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں، ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے کے اہل ہو جائیں۔ ناظرین، جہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سچے موتی اپنے میزبان بشپ ڈومنک جاوید کے ساتھ فضل ٹیلی ویژن پر۔